बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह कि जिसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हजारों मासूम बच्चों का कत्लेआम किया, लेकिन फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की खुफिया तदबीर से बच न सका। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म फिरौन पर गालिब आ गया और खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने सफाए हस्ती से मिटा दिया और उसको रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फिरौन मिस्र का बादशाह कैसे बना और मिस्र का बादशाह बनने से पहले फिरौन क्या था और क्या करता था। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि आप एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। की तारीख में कुल 33 फिरौन गुजरे हैं और उन तमाम फिरौनों में से सबसे बदबख्त फिरौन वो था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो फिरौन बना था कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। इस फिरौन का नाम वलीद बिन मुसअब या मुसअब बिन रयान था और बाज़ रिवायत के मुताबिक इसका नाम काबूस था। फिरौन के दौर में एक ऐसी बदबख्त कौम थी कि जिसको किप्ती कौम कहा जाता है। यही वो कौम थी कि जिसने फिरौन को अपना खुदा माना और फिरौन की पूजा करना शुरू कर दी। फिरौन इसी कौम की नस्ल में से था। फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने 400 साल की उम्र अता फरमाई थी और इस 400 साल की उम्र में ना ही कभी वो बीमार हुआ और ना ही कभी उसके सर में दर्द हुआ और ना ही इस 400 साल के अरसे के दौरान कोई भी दुश्मन इस पर गालिब आया था। प्यारे दोस्तों, बाज़ रवायत में यह भी लिखा है कि फिरौन को यहूद नसारा काबूस इसलिए कहा करते थे कि इसका चेहरा तांबे की तरह चमकता था। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि फिरौन मिस्र का बादशाह किस तरह बना। क्या फिरौन को मिस्र की बादशाहत विरासत के अंदर मिली थी? तो इसके मुतालिक रवायत में आता है कि फिरौन को मिस्र की बादशाहत विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले मेहनत मजदूरी किया करता था। फिरौन मिस्र का बादशाह बनने से पहले एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारा करता था और आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी में मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर किया करता था। एक दिन फिरौन इस मेहनत मजदूरी से तंग आ गया और बाजार की तरफ निकल पड़ा। वहाँ इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका नाम तारीख में हामान लिखा गया है। देखते ही देखते फिरौन और हामान की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई। चुनाचा उस वक्त ये दोनों बदबख्त काम की तलाश के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए और उन दिनों में मिस्र के शहर में खरबूजे की खरीद फरोख्त और बाज़ रवायत के मुताबिक तरबूज की खरीद फरोख्त का काम अरूज पर था। और इस तरह ये दोनों बदबख्त फिरौन और हामान एक खरबूजे वाले के पास गए और उससे काम मांगने लगे। उस वक्त खरबूजे वाले ने फिरौन और हामान से कहा, तुम लोग मेरे खरबूजों बाजार ले जाओ और बाजार जाकर बेच आओ। अगर तुम लोगों ने मेरे खरबूजे बाजार में बेच दिए तो मैं तुम दोनों को खाने के लिए दूंगा। चुनाचा खरबूजे वाले की बात सुनकर फिरौन ने हामान से कहा कि तुम यहीं, मैं ये खरबूजे ले जाता हूँ और बाजार में बेच आता हूँ। चुनाचा इस तरह हामान वहीं पर रुक गया और फिरौन के खरबूजे लेकर बाजार की तरफ रवाना। जब फिरौन बाजार में पहुंचा तो उसने दुकानदारों से खरबूजों को खरीदने का कहा। फिरौन की ये बात सुनकर दुकानदारों ने कहा कि हमारे बाजार का ये दस्तूर है कि हम लोग उधार माल खरीदते हैं और बेचने के बाद उसकी रकम अदा करते हैं। चुनाचा फिरौन उन दुकानदारों की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश रहा और उसी दस्तूर के मुताबिक फिरौन सामान बेचकर वापस चला आया और वापस आकर खरबूजे के मालिक से कहने लगा कि मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। और इस तरह फिरौन खरबूजे वाला काम इसी तरह छोड़कर वहां से वापस चला गया। अब फिरौन को कुछ ऐसे काम की तलाश थी जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके और वो अमीर बन सके। चुनाचे एक दिन फिरौन बादशाह मिस्र के दरबार पे चला गया और बादशाह मिस्र के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की। फिरौन बादशाह मिस्र से कहने लगा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और कहने लगा कि मैं यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ और मेरी ये हालत है कि मैं खाने पीने से भी आजिज हूँ। बेराह मेहरबानी मुझे मिस्र की इसी सल्तनत के किसी भी शहर में बतूरे फिदवी कोई काम दिया जाए। चुनाचा उस वक्त मिस्र के बादशाह ने फिरौन की ये बात सुनकर फिरौन से कहा कि तू कौन सा काम करना चाहता है।
بادشاہ مصر کی یہ بات سن کر فرعون بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی جائے، اور اس کے بدلے میں بطور فدیہ میں کچھ رقم شاہی خزانے میں جمع کروایا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر مصر کے قبرستان میں کوئی بھی اپنا مردہ دفن نہ کرے۔ فرعون کی یہ بات سن کر اس وقت کے بادشاہ مصر نے فرعون کو مصر کے قبرستان کی دروغی دے دی۔ اس طرح مصر کے قبرستان کی دروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا اور خوشی قبرستان کے دروازے پہ جا کر بیٹھ گیا اور خوشی انتظار کرنے لگا کہ اب کون آتا ہے جو اپنے مردے کو اس قبرستان میں دفن کرے گا۔ چنانچہ قدرت الہی سے کچھ ایسا ہوا کہ مصر میں خوفناک وبا پھیل گئی، جس وبا کی وجہ سے مصر کے بہت سارے لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت ہی خوش ہوا، اور فرعون نے ہر مرنے والے شخص کے وارثوں سے ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، اور اس طرح فرعون کے پاس کچھ ہی عرصے میں بہت سارا مال و دولت اور رقم جمع ہو گئی، اور فرعون امیر ترین شخص بن گیا۔ اتنا زیادہ مال و دولت آنے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کیوں نہ فرعون کے تمام قبرستانوں کی دروغی لے لی جائے اور مصر کے تمام قبرستانوں کو اپنے انڈر کر لیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا کرنے کے لیے مقربانہ بادشاہ کے لوگوں کو کچھ پیسے دیے اور مصر کے تمام قبرستانوں کی دروغی حاصل کر لی۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون مصر کے قبرستانوں کی دروغی کے ذریعے بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا پیسہ جمع کرواتا، اور اس کو دیکھ کر بادشاہ مصر بہت خوش ہوتا۔ شاہی مصر کے خزانے میں بہت سارا مال اور دولت جمع کروانے کی وجہ سے بادشاہ مصر فرعون سے پیار کرنے لگا اور اس کو بہت عزت دینے لگا۔ چنانچہ اسی دوران قدرت الہی سے ایسے ہوا کہ اس وقت مصر کا وزیر مر گیا، اور چونکہ فرعون اس وقت بادشاہ مصر کا بہت قریب اور عزیز بندہ بن گیا تھا، لہذا بادشاہ مصر نے فرعون کو وزیر بنا دیا۔ اس طرح فرعون کو اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر فرعون نے اپنے دوست حامان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب فرعون کا دوست حامان فرعون کے پاس آیا تو فرعون حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور تمام مصر کے لوگ میری عبادت کریں اور میری پوجا کریں اور مجھ کو اپنا سب سے بڑا خدا مانیں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان ایک دم حیران ہو گیا، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حامان فرعون سے کہنے لگا اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مصر کے تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا۔ چنانچہ حامان کی بات سن کر فرعون حامان سے کہنے لگا کہ ایسا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہم مصر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ مصر کے لوگ اس وقت زیادہ تر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی تدابیر سوچنی پڑے گی تاکہ میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں۔ چنانچہ حامان فرعون کی بات سن کر کچھ دنوں تک سوچتا رہا، اور کچھ دن سوچنے کے بعد آخرکار یہ تدابیر نکالی۔ بادشاہ مصر کے دربار میں ایک درخواست دی جائے کہ تمام لوگوں کی تمام تر خواہشات میں 1 سال کے لیے بالکل مفت میں پوری کی جائے، اور مصر کے تمام تر لوگوں کے تمام تر اخراجات کے پیسے اپنی جیب سے ادا کروں گا، اور مصر کے اندر یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس شخص کو جو چیز بھی چاہیے وہ بالکل مفت میں حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے پاس تو پہلے ہی بہت سارا مال اور دولت تھی۔ چنانچہ فرعون نے حامان کے کہنے پر بادشاہ مصر کے دربار میں یہ درخواست جمع کرا دی۔ کہ بادشاہ نے فرعون کی یہ درخواست دیکھی اور اس کی درخواست کو قبول کر لیا۔ سال تک مصر کے تمام لوگوں کو اور ان کی زندگی کے تمام تر ضروریات کو مفت میں دی گئیں۔ سال تک ہونے والے تمام اخراجات کی رقم فرعون نے حامان کے ہاتھوں بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کروا دی۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل کو دیکھ کے مصر کے لوگ بہت خوش ہوئے اور فرعون کو ایک بہت اچھا انسان سمجھنے لگے، اور اس کے بعد فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اور مصر کے لوگوں کو دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ایک اور چال چلی، اور مزید 2 سال تک مصر کے تمام لوگوں کی تمام تر ضروریات کو بالکل فری میں میسر کر دیا۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مصر کے تمام ریاستیں فرعون سے بہت خوش ہوئیں، اور مصر کے تمام تر غریبوں نے فرعون کی ترقی اور کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ یہ وہ وقت تھا جب فرعون کا نصیب بدلنے والا تھا۔ چنانچہ قدرت الہی سے ایسا ہوا
کہ ادھر مصر کی تمام تر رعایا فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھی۔ قدرت الہی سے مصر کا بادشاہ مر گیا۔ چنانچہ اس وقت مرنے والے بادشاہ کا کوئی بھی والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور مصر کی بادشاہی سنبھالتا۔ اس طرح بادشاہ مصر کو دفن کرنے کے بعد 3 دن تک مصر کے تمام تر لوگ عیادت کے لیے دربار میں آتے رہے، اور چوتھے روز مصر کے تمام تر لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں جمع ہوئے، جن کے اندر بڑے بڑے قاضی اور امراء، چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ اس طرح جب یہ تمام لوگ بادشاہ مصر کے دربار میں جمع ہوئے تب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اب بادشاہ مصر کے تخت پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بادشاہ کے بغیر ملک بے سروپا ہو چکا ہے۔ چونکہ اس وقت مصر کے تمام لوگوں نے فرعون کی طرف سے یہ اچھائی دیکھی تھی کہ فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کی تمام تر ضروریات کو 3 سال تک بالکل مفت میں پورا کیا تھا، لہٰذا مصر کے تمام تر لوگ فرعون کو ایک بہت ہی اچھا اور ایک نیک دل انسان سمجھتے تھے۔ پیارے دوستو، مصر کے تمام لوگ فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر فرعون سے بہت خوش تھے۔ تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد بلاخر فرعون کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور فرعون بادشاہ مصر کے تخت پر بیٹھ گیا، اور اس طرح فرعون پر قسمت اس طرح مہربان ہوئی کہ وہ ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح جب فرعون مصر کے وزیر سے مصر کا بادشاہ بنا تب فرعون نے اپنے دوست حامان کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ اس طرح جب فرعون مصر کا بادشاہ بنتے ہی اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر کے اندر ہماری بادشاہی ہے اور اب جو ہم چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ جس کی وجہ سے اب میں خدائی کا دعویٰ کر سکوں اور مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا مانے اور میری عبادت کریں۔ حامان بدبخت نے یہ تدبیر نکالی اور فرعون سے کہا کہ مصر میں جتنے بھی علماء دین کی تدریس کر رہے ہیں سب دین کی تدریس اور علم کو ختم کر دے۔ اور حامان فرعون سے کہنے لگا کہ اس طرح لوگوں کے دلوں سے لوگوں کے درمیان دین کی تبلیغ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے، تبھی یہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائیں گے اور بالکل اپنے دین کو بھول جائیں گے اور جانور جیسے جاہل بن جائیں گے، اور آئندہ آنے والی نسل جو پیدا ہوگی وہ اپنے دین سے بالکل ہی ناواقف ہوگی۔ اور حامان فرعون سے کہنے لگا جب لوگ بالکل جاہل بن جائیں گے تب تم خدائی کا دعویٰ کر دینا، اور تب یہ لوگ تمہیں اپنا خدا ماننے لگیں گے اور تمہاری پوجا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے حامان کی بات سن کر ایسا ہی کیا، اور مصر کے اندر تمام دینی درگاہوں کو اور جگہوں کو بند کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اور آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں دین سے بے خبر اور جاہل بن گئیں۔ اس وقت مصر کے تمام تر لوگ دین کی دوری کی وجہ سے اور تعلیم کی دوری کی وجہ سے جانوروں جیسے جاہل بن گئے تھے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو فرعون بہت خوش ہوا۔ اس وقت فرعون نے لوگوں کو بت پرست بنانے کے لیے، آپ کو خدا بنوانے کے لیے ایک چال چلی کہ تمام لوگ گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں بت بنا کر اس کی پوجا کیا کریں اور ان کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ چنانچہ فرعون کے حکم کے مطابق مصر کے تمام گھروں میں ہر گھروں میں اپنے اپنے بت بنائے گئے اور ان کی پوجا کی گئی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں تب اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور ان تمام تر لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے سامنے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت ایک قبطی قوم جو مصر کے علاقوں میں بہت زیادہ تعداد میں تھے، انہوں نے فرعون کو اپنا خدا تسلیم کر لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون ایک مزدور سے مصر کا وزیر بنا اور وزیر بننے کے بعد بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کہلوایا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فرعون کس طرح مصر کا بادشاہ بنا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری انفارمیٹو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل لائف اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔